أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Welcome to session number 72 of Dora Quran 2024. आज इंशाल्लाह सूरह अल-माइदा शुरू करेंगे और सबक शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने आपको बताया था कि सूरह अल-माइदा मदनी सूरत है और ये 112 इसका तरतीब नुज़ूल है, यानी कि ये 112वें नंबर की सूरत है। एक आउट ऑफ 114 सूरास ये सिर्फ दो सूरतें और रह गई हैं और ये तरतीब नुज़ूल में तकरीबन एक आखिरी सूरत है। बड़ी सूरत तो डेफिनेटली ये आखिरी सूरत है जो नाजिल हुई है और इसमें वो आयत है जो आप समझें कि कुरान की आखिरी आयत या तकमीली आयत कंसिडर की जाती है। वो इसका एक इम्तियाज है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सूरत का मेन सब्जेक्ट जो है दैट इज यूनिटी ऑफ फेथ, यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने दीन आए हैं वो सब एक है और अल्लाह ताला ने हमेशा तौहीद का सबक पढ़ाया है इंसान की अपनी भलाई के लिए और इंसान की अपनी आसानी के लिए, और ये कि वो इस दुनिया में कैसे एक ऐसी जिंदगी गुजारे कि जब वो वापस अपने खालिक से मिले तो उसको कोई नदामत ना हो, उसको कोई उसने दुनिया में ज्यादती ना की हुई हो, वो एक कल्ब सलीम के साथ अल्लाह के साथ मिले और कामयाबी से हमकिनार हो। सूरत की आयत 120 हैं। तरतीब तौफीकी में ये नंबर 5 पर है सूरह निसा के बाद, और इसका बाकायदा रब्त है सूरह निसा के साथ जो जब हम पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा और मैं समझाऊंगी कि इसका सूरह निसा के साथ कितना मजबूत रब्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सूरह निसा शुरू हुई थी या अय्युहन नास, उमूमी इंसानियत के लिए उसमें अहकामात थे। यहाँ पे सूरत शुरू हो रही है और पहला खिताब सूरत का मोमिनीन से है कि ए वो लोगो जो ईमान ले आए हो, औफू वादा पूरा करो, वफा करो, बिल उकूद अक्द गिरह को कहते हैं, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो तुमने बांधे हैं, वो अहद पैमान जो तुम कर चुके हो। और इसमें अहद एक रूहानी अहद जो अहद अलस्त है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। देखें, ईमान वालों को अल्लाह ताला ये कह रहा है कि जितने तुम्हारे अहद पैमान हैं, जितने तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो अमन के मुआहदे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मुआहदे हैं, चाहे वो हुकूमती मुआहदे हैं, चाहे वो तुम्हारे निकाह हैं, चाहे वो उसके थ्रू तुम्हारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और चाहे वो अहद अलस्त है, ये मोमिन की शान नहीं है कि वो वादा तोड़े। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, तुम पूरे करो अपने वादे। उहिल्लत लकुम, फिर वो वादे पूरे करने की डिमांड करने के बाद अल्लाह ताला कुछ मखसूस अहकामात दे रहा है और ये ईमान वालों के लिए ही हैं। उहिल्लत लकुम, हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए बहीमतो चौपाए, अल अनआम मवेशियों में से। तुम्हारे लिए जो मवेशी चौपाए हैं वो ऊंट है, बकरी है, दुम्बे हैं, गाय है, भैंस है, बैल है, यानी ये जो जितने भी इन स्पीशीज के जानवर हैं वो तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं। इल्ला सिवाय मा युतला अलैकुम, जिस पर पढ़ा गया है, जो तुम्हें पढ़कर सुनाए जाएंगे या जो तुम पर अभी पढ़े जाएंगे। मा युतला अलैकुम, जो पढ़े जा रहे हैं तुम पर। गैरा मुहिल्लिस सईद, गैरा सिवाय,
मुहिल्ली, हलाल हो जाने, हो हुए हुए, जो हलाल हो चुके हों, अस्वैद, शिकार। यानी कि तुम्हें जो पढ़कर सुनाए जाएंगे, गैरा मुहिल्लिस सैद, ना तुम हलाल जानो शिकार को, व अंतुम हुरुम, जब तुम हालत एहराम में हो। सो एक बहुत स्पेसिफिक हुक्म है कि देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए सब मवेशी चौपाए हलाल कर दिए हैं, सिवाय उसके जो तुम्हें अभी पढ़कर सुनाए जाएंगे, और तुम शिकार को हलाल ना जानो जब तुम हालत एहराम में हो। एहराम की अपनी पाबंदियां हैं, ये एक रूहानी प्यूरिफिकेशन की की एक प्रोटोकॉल है एहराम बाकायदा। और उसमें कीड़े मकोड़ों को मारने की भी पाबंदी है। और शिकार, क्योंकि मक्का और इसके गिर्दो नवाह में रहने वाले शिकार खेलते थे, और शिकार पर इनकी खासी गुजर बसर थी। सो हालत एहराम में शिकार को हराम कहा गया है। हालत एहराम, जो एक मुकम्मल अमन की हालत है, उसमें किसी भी जानदार की जान लेना हराम है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, यहकुमु मा युरीद, वो तुम्हें हुक्म देता है जो वो चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, ला तहिल्लु, तुम हलाल ना समझो, शाइरल्लाहि, अल्लाह की निशानियों को, वला शहर अल हराम, और ना ही अदब वाले महीनों को, जो कि ज़ीक़ात, ज़िलहिज, मुहर्रम और रजब हैं। इनमें रमज़ान नहीं है, ये याद रखें। अक्सर हम हुर्मत वाला महीना रमज़ान को भी गिनते हैं। ये ट्रेडिशनली हुर्मत का महीना नहीं था, और ना ही कुरान में इसको हुर्मत वाला महीना। हुर्मत के महीने, आप समझें कि ये प्री इस्लामिक एक अदब है, और वो इस्लाम ने मेंटेन रखा है। सो तुम ना हलाल समझो अल्लाह की निशानियों को, यानी कि अल्लाह की निशानियां जो शाइरिल्लाह, जैसे हमें मशअर अल हराम है, सफ़ा है, मरवा है, शाइरिल्लाह अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह की शरीयत है, वो चीज़ें जिनको देख के अल्लाह याद आता है। सो तुम इन्हें हलाल ना समझो, और ना ही हुर्मत के महीने को कि तुम उसे पामाल करो, वलल हदिया, और ना ही हदिया, वो हदी वो जानवर हैं जो कि हज की नीयत से वहां लाए जाते हैं कि इन्हें हज में कुर्बान किया जाएगा। वलल कलाइद, और ना ही गले में पट्टा डाले हुए, वलल आमीना, और ना ही वो हैं जो अमन में आते हैं, अलबैत अल हराम, हुर्मत वाले घर में। अब इसमें कलायद खास तौर पे ये एक अहद जाहिलिया से एक रस्म चली आ रही थी कि वो जानवरों को खास किस्म के पट्टे डाल देते थे कि जिलहिज में हम इन्हें कुर्बान करेंगे, और वो नज़र के जानवर होते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ फरमाता है कि जैसे तुम लोग इस घर की इज्जत और अजमत की इज्जत करते थे, और तुम इसे हुर्मत वाला घर जानते थे, उसे इस्लाम मेंटेन रख रहा है। और तुम इन चीज़ों को हलाल ना जानो, जब तुम उनकी नज़र मान चुके हो, तो तुम उन्हें हलाल ना जानो, चाहे वो तुमने हज के लिए न्याज, मतलब कुर्बानी के लिए जानवर रखे हुए हैं, या वो खास जानवर जिनमें वो अलामतें हैं कि ये नज़र का जानवर है, जैसे पट्टा डाले हुए। और ना ही जो आमीन बैतुल हराम, जो नियत कर चुके हैं और वो अमन में आ रहे हैं इस अल्लाह के घर में, खाना काबा में, हज की नियत से आ रहे हैं, वो उम्रे की नियत से आ रहे हैं। सो ये हुर्मतें समझाई जा रही हैं मोमिनीन को। यब्तगूना फजलम मिन रब्बिहिम, वो चाहते हैं फजल अल्लाह से, व रिजवानन, और खुशनुदी, अल्लाह की रजा वो चाहते हैं। व इज़ा हलल तुम, और जब तुम हिल में आ जाओ, जब तुम एहराम खोल दो, फस्तादू, तो फिर शिकार करो। वला यजरिमन्नकुम, बहुत ही इम्पोर्टेंट आयत आगे आ रही है। और ये सूरह निसा में और ये सूरह अल माइदा की, आप समझें कि एक इम्तियाजी आयत है। और ये पहली दफ़ा मुसलमानों को एक, आप समझें कि तंबीह की जा रही है। इससे पहले जैसे सूरह अल बकरा में आप जहाद का चैप्टर देखें, इन्नल्लाह मअस साबिरीन,
اور والذین قالوا والذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مسلسل یعنی کہ صبر کی تلقین تھی وہاں پر۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں ہم نے دیکھا کہ بدر اور احد کے ریفرنس سے اللہ نے باتیں کی، یعنی کہ مدینہ میں ایک جماعت بن گئی تھی اور بن رہی تھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتی تھی، اور اس جہاد اور قتال میں ان کو کامیابی نصیب ہو رہی تھی، اور ان کی جو ریاست تھی وہ مدینہ کے شہر سے اب باہر پھیل رہی تھی۔ سورہ نساء میں ہم نے بہت حتمی احکامات دیکھے، ایون یہ کہ سیکشول آفینسز کی سزائیں اور وراثت کے قوانین اور وراثت کے اصول وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سمجھائے۔ اب سورہ المائدہ میں، اور یہ تو ٹورڈز دا اینڈ ہے، یعنی کہ اب یہ تو فتح مکہ، اب سمجھے کہ فتح، اس کے کچھ حصے فتح مکہ میں نازل ہوئے ہیں، تو یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کو اب سب سے بڑی فتح نصیب ہونے والی ہے اور بعض حصوں میں ہو چکی ہے۔ اب اس قوم کو ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے فتح حاصل کرنے والی قومیں کیسی ہوتی ہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں کہیں آمادہ نہ کرے، تمہیں کہیں تمہیں ایک وجہ نہ مل جائے، تمہیں کہیں ایک تعویل نہ مل جائے، شنa'نو، ایک دشمنی، قوم کی۔ دیکھو یا ایھا الذین آمنو، تمہیں کہیں ایک بہانہ نہ ملے، تمہارے لیے کوئی وجہ نہ بنے، شنa'ن قوم، ایک قوم کی دشمنی، یعنی تم مکہ میں انٹر ہو گئے ہو، مکہ کی فتح تم نے حاصل کر لی ہے، اور ان لوگوں نے تم پہ ہر قسم کا ظلم کرنا روا سمجھا ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے 8-10 سال پہلے، 8 سال پہلے، کسی کو نہیں بھولا وہ، تو کہیں تمہیں ان کی دشمنی اس پر آمادہ نہ کرے، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم انہیں مسجد حرام سے، ان صدوکم جو کہ تمہیں روکتی تھی، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، انہوں نے تمہیں واپس بھیجا ہے، تم نیت کر کے آئے تھے عمرے کی اور انہوں نے تمہیں واپس بھیجا ہے اور تمہیں مکہ میں بھی نہیں داخل ہونے دیا، تو کہیں ان کی دشمنی، وہ دشمنی جس کی وجہ سے یہ تمہیں روکتے تھے، کہیں وہ تمہیں اس چیز پہ نہ آمادہ کرے، ان تعتدو، یہ کہ تم زیادتی کرو۔ بہترین سبق یہاں پہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے مومنین کو کہ ایک باوقار قوم، ایک ڈیسنٹ قوم، اور ایک وہ قوم جس نے اللہ کے لیے جہاد کیا ہے، ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے، اور جب وہ فتح حاصل کر لیتے ہیں تو وہ مفتوح قوم کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، تعاون کرو نیکی پر، وَالتَّقْوَى، اور پرہیزگاری پر، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ ولا تعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تعاون نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، علی الاسم والعدوان، گناہ میں اور سرکشی میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرمت علیکم اب یہ حرمتیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں، لیکن یہاں پر کنفرم کیا جا رہا ہے کہ مومنین کو وہ امور اللہ نے سمجھا دیے ہیں جو ان پر حرام ہیں کھانے کی چیزوں میں سے۔ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، والدم، اور خون، معاف کیجیے گا، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت، وما اہل، اور جس پر پکارا گیا، لغیر اللہ، اللہ کے سوا، کسی غیر اللہ کی نظر، غیر اللہ کے نام کی قربانی۔ اب یہ اس سے آگے جو بیان آ رہا ہے یہ سورہ مائدہ میں ایڈیشن ہے، یہ ایک اضافہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو چیزیں پڑھی تھی، میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر منخنق، وہ یہ بڑے مشکل الفاظ ہیں، لیکن والمنخنقۃ، خنق اس گردن کو یا گلے کو کہتے ہیں، تو جو گلا گھونٹنے سے مرا ہو، یعنی نیچرل کازز سے نہ مرا ہو۔ والموقوذۃ،
جس کو چوٹ لگی ہو، ول متردیت، اور جو گر کر مرا ہو، رد رد نیچے گرنا یا ردی ہونا، تو ایسا جانور جو کسی بلندی سے گرا اور مر گیا وہ اس کی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ والنتیحۃ، اور سینگ مارا ہوا جانور۔ یہ دیکھیں، یہ جتنے بیان ہیں وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ کے ہیں، اس جانور کو حلال نہیں کیا گیا۔ اس میں سے جیسے کہ جو ذبح کرنے کا، ذبیحہ کا جو اصول ہے کہ جو شہ رگ ہے وہ کاٹی جاتی ہے اور اس میں سے جتنا خون نکلتا ہے، وہ جانور کے اندر کا خون اس میں سے زیادہ تر نکل جاتا ہے، یعنی جب وہ جانور کھولا جاتا ہے تو اس کی آرٹریز اور وینز زیادہ تر خون سے خالی ہوتی ہیں، اور یہ ذبیحہ کا فلسفہ ہے کہ اس کے اندر اس وقت جو خون گردش کر رہا تھا وہ اس میں سے نکال دیا گیا، اور وہ حرام بھی ہے۔ دم خون کو کہتے ہیں، اور دم میں مسفوح وہ خون ہے جو ذبح کرتے ہوئے جانور میں سے نکلتا ہے، اور وہ بھی حرام ہے۔ لیکن ایک جانور جو ایکسیڈنٹل ڈیتھ مرا اور ہی واز ڈسکورڈ ڈیڈ، آپ کو ملا ہی وہ مردہ، دیکھیں یہ سائنس سے ثابت شدہ ہے کہ اس موت کی تکلیف سے اور اذیت سے اور اس خوف سے جس سے وہ مرا، جب وہ بلندی سے جب گر رہا ہوگا تو ایک دہشت ہوگی اس جانور پہ بھی، اور ایک عجیب اس کی حالت ہوگی، اس کی وجہ سے خون میں جو ٹاکسنز پیدا ہوتے ہیں اور جو سٹریس کی وجہ سے ہارمونز خون میں پیدا ہوتے ہیں، وہ ذبح کر کے نکالے ہم نہیں گئے ہوتے۔ اسی لیے سائنٹیفکلی، اب یہ قرآن کی اپنی حکمتیں ہیں لیکن ایک حکمت سائنٹیفک بھی ہے، اور سائنٹیفکلی ایسے جانور کو کھانا نقصان دہ ہے، جس کے اندر جو اسی حالت میں پایا گیا جس میں وہ مر گیا تھا اور ذبح نہیں کیا گیا، یعنی اپنی زندگی میں وہ ذبح نہیں کیا گیا۔ جب مردہ حالت میں اگر آپ اس کا گلا کاٹ بھی دیں اس میں سے وہ خون نہیں نکلتا جو اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے۔ سو اس کی سائنٹیفک حکمت ہی میں آپ کو بتا سکتی ہوں، روحانی حکمتیں بھی اس کی بے شمار ہوں گی، اور ایک بہت بڑی آپ سمجھیں کہ سوشل حکمت اس کی یہ ہے کہ لوگ جانوروں کو ظلم سے مار کے، ورنہ ان کو مارنا بہت آسان ہوتا، جیسے یہاں پہ وہ جانوروں کو لٹکا کے ایک الیکٹرک شاک دیتے ہیں اور ان کے جسم میں سے کوئی خون نہیں نکلا ہوتا، وہ نہیں ذبح ہوتے اور یہ انہیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ سو وہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، وہ جانور کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، نقصان دہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کی اپنی اسپریچول حکمتیں ہوں گی جس کے اوپر ہم قیاس نہیں کرتے، کامنٹ نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس پر پورا ایمان ہے۔ وما اکل السبع، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا، الا ما زکیتم، سوائے اس کے جسے تم نے پاک کر لیا، اور کیا پاک کر لیا؟ وما ذبح، اور جو ذبح کیا گیا، اس کا مطلب ہے زکی تم کا لفظ جو ہے پاک کرنے کا، اور ایک جانور کو پاک کرنا یہ ہے اسے ذبح کیا جائے، اس میں سے گندا خون نکال دیا جائے۔ تو ایسا بھی ہوگا کہ ذبیحہ جانور ہوں گے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وما ذبح، اور جو ذبح کیا گیا علن نصب، نصب مقبرہ، مزار، تھان، کسی کسی کا نشان، کوئی بت، تو یہ کہ وہ جو کسی پرستش گاہ، کسی مندر، کسی اور یعنی غیر اسلامی جگہ پر یا کسی مزار پر، مسلمانوں کے لیے اہم یہ ہے کہ وہ مزار پر کسی کے نام پہ وہ ذبح کیا گیا۔ وَأَن تَخْتَصِمُوا، اور یہ کہ تم تقسیم کرو اسے بالازلام، پانسے ڈال کر، یعنی تم نے جوئے میں ایک جانور رکھا اور پانسا، یہ جوئے کے جیسے رولے ہوتا ہے آج کل کے، آپ جا کے دیکھیں جہاں ان کے جو جوا خانے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ نمبر اور نشانوں سے لوگ وہ جوا جیتتے ہیں، تو اس میں لگا ہوا جانور یہ سب حرام ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی ساری باتیں ہیں، کتنی ساری باتیں ہیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، یہ ہمارے جسم کے لیے، ہماری روح کے لیے، اور یہ ہمارے باقی عمل کے لیے بھی، یعنی ایک جوئے میں جانور کو تقسیم کرنا، اگر میں جیت گیا تو میں اس کا یہ حصہ کھا جاؤں گا، وہ جانور اسی لیے وہاں پہ ذبح کرنا کہ ہم جوئے میں اس کو تقسیم کریں، یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اور قرآن کے منافی ہے۔ ذالکم فسق، یہ گناہ ہے۔ الیوم، یہ آیت ہے، الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا من دینکم،
یا ایسا مایوس ہو گئے ہیں الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا من دینکم تمہارے دین سے فلا تخشوا اب یہ مایوسی کے اندھیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ جن کو انہوں نے دھکے مار کے مکہ سے اور جان کی دھمکیاں دے کے اور جن کے پیاروں کو قتل کر کے انہوں نے ان کو مکہ سے بھگایا تھا، آج وہ ان پر بادلوں کی طرح امڑ رہے ہیں. یہ اقوال ہیں ان لوگوں کے فتح مکہ کے وقت کہ ایسا لگتا ہے جیسے بدلیاں آ رہی ہیں، بادل آ رہے ہیں اور وہ چھانے والے ہیں ہمارے اوپر، اور وہ بھرے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جو مکہ کے رہنے والے تھے. اب وہ مومنوں کی صورت میں واپس آ رہے ہیں اور افق پر ہمیں اور کچھ نہیں نظر آ رہا، ہمیں صرف یہ لوگ نظر آ رہے ہیں. اس زمانے کی شاعری اگر دیکھیں، کیونکہ عرب بہت فصیح قوم تھی، فصیح اور بلیغ قوم تھی، بڑا فخر تھا ان کو اپنی زبان پہ، اور یہ اپنی ہسٹری بڑی انہوں نے زبردست ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. سیرہ ابن ہشام ہے، اور اس کے علاوہ بھی مجھے سب سے پرانی جو حدیث کی بک ہے وہ موطا ہے امام مالک کی، اور اس میں بھی بہت زیادہ ہسٹری ریکارڈڈ ہے. سو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ حرمتیں بیان کرنے کے بعد اور وہ لمٹس بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے دیکھو آج کے دن یہ کافر اپنے دین سے مایوس ہو گئے ہیں. الیوم ایک دن کی بات ہو رہی ہے، یہ کوئی اوور آل، یعنی کہ جیسے میں آپ کو اکثر کہتی ہوں قرآن ایک زندہ جاوید کتاب ہے، لیکن اس آیت میں دن سمجھانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ فتح مکہ کا دن ہے. تو آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں من دینکم تمہارے دین سے. اور مایوسی کیا ہے؟ یہی مایوسی ہے کہ آج ان کا دین فاتح ہو گیا ہے، یہ اپنے دین کی وجہ سے ہم پہ فتح پا گئے ہیں. آج یہ ہم سے زیادہ ہیں، ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، اور ہمیشہ مسلمانوں کا یہی ایم ہونا چاہیے کہ وہ ایک ایسے دن کی طرف محنت کریں، وہ اپنی شریعت کو ایسے اپلائی کریں چھوٹے گروپس میں کہ وہ ایک ایسا دن لے آئیں جس دن ان سے انکاری لوگ مایوس ہو جائیں ان کے دین سے، اور وہ شکست کھا لیں اس دین سے. سو آج کے دن مایوس ہو گئے ہیں یہ کافر تمہارے دین سے، فلا تخشوہم تو ان سے نہیں ڈرنا، وخشونی مجھ سے ڈرو. الیوم آج کے دن اکملت میں نے مکمل کر دیا ہے لکم دینکم تمہارے لیے دین. یہ پڑھتے ہوئے انسان کے جسم میں ایک پھریری آتی ہے، خاص طور پہ جس نے جو قرآن پڑھ چکے ہوتے ہیں شروع سے آخر تک، اور ان کو سیرت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی خاطر، حتیٰ کہ ان میں سے کتنوں کے شوہر، کتنوں کے بیٹے، کتنوں کے بھائی، کتنوں کے بھائی بندے قرابت دار شہید ہو چکے ہیں، بدر میں احد میں شہید ہو چکے ہیں، اس کے بعد کی جنگوں میں. اور وہ سختیاں گزارنے کے بعد حضرت سمیہ کی شہادت، ان کے ہسبینڈ کی شہادت، حضرت عمار، ان کے بیٹے کا دکھ اور ان کا وہ ڈپریشن جس کے گواہ ہیں صحابہ کہ وہ عمر کے آخری حصے تک ایک دم سے اچانک رونا شروع کر دیتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو اتنے ظلم سے شہید ہوتے ہوئے دیکھا تھا. ان مسلمانوں کو اللہ یہ کہہ رہا ہے الیوم آج کے دن اکملت لکم دینکم میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، جو میں تمہیں دینا چاہتا تھا وہ میں نے مکمل کر دیا. واتممت علیکم اور میں نے تمام کر دی، میں نے پوری کر دی تم پر نعمتی اپنی نعمت. دیکھیں آپ اس صحرا میں جہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ آیتیں ریویل ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ بہت لوگوں نے ان آیتوں کا وہی وٹنس کیا ہے، اس کے بہت وٹنسز ہیں کیونکہ یہ ایک بڑے اجتماع میں یہ آیت ریویل ہوئی تھی اور صحابہ نے دیکھا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہاں تلاوت کی تھی کہ مکمل کر دی تم پر نعمتی ورضیت لکم اور میں نے پسند کیا لکم الاسلام دینا تمہارے لیے اسلام دین. اس آیت سے روایت یہ ہے کہ جب اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یہود کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری توراہ میں بھی ایسی آیت ہے، اور اگر یہ ہمارے پاس آئی ہوتی یہ آیت،
یعنی ایسی نہیں ہے کہ اکملت لکم دینکم، مکمل کر دیا، اب اس کے بعد اور کچھ دین میں ہونے کا نہیں رہ گیا، تو میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کیا، دین، تمہاری زندگی کا طریقہ، تمہاری ملت، تمہاری حکومت کے طریقے، تمہارے قوانین، تمہارے خانگی امور، تم نے کس چیز کے لیے لڑنا ہے اور کس چیز کے لیے لڑائی سے رک جانا ہے، تم نے کس چیز پہ خرچ کرنا ہے اور کس چیز پہ نہیں خرچ کرنا، تمہارا ہر عمل جس ہستی کے لیے ہونا چاہیے وہ ہستی تمہیں کہہ رہی ہے رضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے میں نے اسلام کا دین پسند کر لیا۔ تو یہود علماء کا قول ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے پاس آئی ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے، یہ عید کا دن ہے، اور یہ آیت جو ریویل ہو رہی ہے یہ عید کا ہی دن ہے، یہ جب خطبہ حجت الوداع دے رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وہاں پہ ریویل ہوئی ہے۔ سو یہ یا تو 11 ہے اور یا 10 ذی الحج ہے جس میں یہ آیت ریویل ہوئی ہے، یا یہ عرفات کا دن ہے۔ میں ہسٹری دیکھ کے آپ کو بتاؤں گی، میں غلط نہیں کہنا چاہتی، لیکن یہ بہت مشہور قول ہے یہودی علماء کا کہ ہم اس دن کو عید کے طور پہ مناتے۔ فمن اضطر، بس جو، ہاں اللہ تعالیٰ ایکسیپشن بیان کر رہا ہے، جو مسترب ہو جائے فی مخمصتن، ایک مخمصے میں، وہ بھوک میں، تکلیف میں ہو، غیر متجانف، لیکن وہ مائل نہ ہو لاسم، گناہ کی طرف۔ اب یہ چونکہ حرمتیں اوپر بیان کی ہیں تو بھوک کا ذکر یہاں پہ آیا ہے کہ اتنی بھوک ہو کہ جان جانے والی ہو، ایسا اضطراب ہو، ایسی تکلیف ہو، تو اور پھر وہ کوئی حرام چیز کھا لے جان بچانے کے لیے، اور شریعت میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے، ہمارے اماموں نے اس کو باقاعدہ بیان کیا ہے کہ جان بچانے کے لیے کتنی اماؤنٹ کی ضرورت ہے، تو اگر وہ یہ کھا لے تو پھر فإن اللہ غفور الرحیم، تو پس بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 3 سورہ المائدہ آپ نے ابھی ابھی پڑھی ہے، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے اور میری آپ کو دعوت ہے کہ آپ خود اس کی ہسٹری پڑھیں اور اسے سمجھیں کہ یہ بہت ضروری ہے، جہاں پہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کیا ہے تمہارے لیے دین، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پوری کی ہے اپنی نعمت تم پر، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور سب سے بڑا اعزاز جو دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ یاد رکھیں۔ آیت نمبر 4 یسألونک ماذا احل لہم، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، قل فرما دیجئے احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح، وما علمتم، اور جو تم تعلیم دو، جس کو تم نے سکھایا ہے، جس کو تم نے سدھایا ہے، من الجوارح، شکاری جانوروں کے لیے، مکلبین، شکار پر دوڑانے کے لیے، کلب کتے کو کہتے ہیں، سو جو تم شکاری جانور سدھاؤ شکار پر دوڑانے کے لیے، اور کلب کتے کو ہی کہتے ہیں، سو یہ شکاری کتے ہیں، تو تعلمونہن، تم انہیں سکھاتے وہ ہو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو جو وہ جانور تمہارے لیے پکڑ کر لائیں، جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے اور شکار پکڑ کر لائیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے، ان جانوروں کو تم نے اسی علم سے سکھایا ہے جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا، بس تم کھاؤ ان میں سے، امسکنا علیکم، جو وہ تمہارے لیے روک کر رکھیں، بہت امپورٹنٹ لفظ ہے یہ امسکنا، جو انہوں نے پکڑ لیا اور روک لیا تمہارے لیے، یہ نہیں کہ جو انہوں نے مار دیا تمہارے لیے، پھر وہ اس کیٹیگری میں چلا جائے گا who was discovered dead، یا تو اس کا گلا دبا دیا، یا اس کو ایسے بھنبوڑا، یا اس کو ایسے کھایا یا زخم پہنچایا کہ وہ جانور اس سے پہلے کہ تم اسے ذبح کرو وہ ہلاک ہو گیا، پھر وہ حلال نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو تمہارے لیے روک کے رکھا ہے
वस्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, और याद करो अल्लाह का नाम उस पर, उसको ज़िबह करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, बेशक अल्लाह ताला तुरंत से हिसाब लेने वाला है। अल-यौम अहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, आज के दिन हलाल की गई हैं तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें। व तआमुल लज़ीना, और उनके खाने, ऊतुल किताबा, जो किताब दिए गए हैं, हिल्ल लकुम, हलाल हैं तुम्हारे लिए। इसमें एक कंफ्यूजन है। सबसे पहले तो उनके लिए क्या हलाल है, नंबर एक। और नंबर दो, क्या जिन अहले किताब की यहाँ बात हो रही है फी ज़माना वो अहले किताब पाए जाते हैं या नहीं। तो इसमें याद रखें कि तौरा, इंजील और कुरान और ज़बूर तो मैंने देखी नहीं है ना मुझे उसका पता है, इन सब में सूअर का गोश्त हराम है, शराब, नशे की चीज़ हराम है। जो कौम ये चीज़ें खाती है फिर उनका खाना हमारे लिए हलाल नहीं है। नसरानी, फी ज़माना जो नसारा, इनमें भी जेहोवाज विटनेस एक ग्रुप है जो सुअर का गोश्त नहीं खाते। सो उनका खाना हमारे लिए हलाल है। ये शायद उनसे हमें पूछना पड़े कि जी आप जेहोवाज विटनेस हैं तो हम आपका खाना खा सकते हैं, वरना हम, और इनको आराम से मतलब कि पोलाइटली ये बताना चाहिए कि हम वो उस उनका खाना नहीं खा सकते जो ये जानवर खाते हैं। बल्कि अब ये बात अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की मेहनत से ये बात इतनी आम हो गई है कि ये इनको खुद भी मालूम है। ये कोई चीज़ ऑफर करने से पहले आपको कहते हैं कि इसमें वो वाला गोश्त नहीं है या हम वो गोश्त नहीं खाते। अल्लाह फरमाता है कि आज के दिन तुम्हारे लिए हलाल हैं पाकीज़ा चीज़ें, और उन लोगों के खाने जो अहले किताब हैं जो हलाल हैं तुम्हारे लिए। तो जो हलाल चीज़ें वो खाते हैं, जैसे अमेरिका में और यूरोप में रहने वाले कोशर खाने, यानी जो यहूद खाते हैं, क्योंकि वो भी ज़िबह करते हैं, उनका भी एक तरीका है जो हमारे ही तरीके जैसा है, वो खाने उनके लिए हलाल हैं। व तुआमुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारे खाने उनके लिए हलाल हैं। वल मोहसिनातु मिनल मोमिनात, और वो पाक दामन औरतें और हिसन में, प्रोटेक्शन में रहने वाली औरतें, जो मैंने आपको समझाया था कि आज़ाद मुसलमान औरत की जो डेफिनेशन है। वल मोहसिनातु मिनल मोमिनात, और वो मोमिन और मोमिनात में से वो पाकीज़ा और पाक दामन औरतें। वल मोहसिनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, और वो पाकदामन औरतें उन लोगों में से जो तुमसे पहले किताब दिए गए हैं, मिन कब्लिकुम, ये अहले किताब की औरतों की हिल्लत है निकाह के लिए, कि यहूदी औरत या नसरानी औरत। इसके ऊपर जो इज्तिहाद हुआ है उसमें यह है कि नसारा, फी ज़माना जो नसारा हैं वो उमूमी तौर पर मुशरिक हैं, क्योंकि वो यसु मसीह को अल्लाह का बेटा मानते हैं और वो जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह की के नूर का हिस्सा मानते हैं। इनको वो मुशरिकों की डेफिनेशन में दाखिल हैं। फिर इसके ऊपर जो इज्तिहाद हुआ है वो ये है कि ये एतिकादी ऐसा फ़र्क है, अकीदे का ऐसा फ़र्क है कि इनके साथ निकाह हलाल नहीं है, क्योंकि इस निकाह में से पैदा होने वाले बच्चे एक मोमिन मर्द और एक मुशरिका औरत या वाइस वर्सा ऐसे होंगे कि एक पेरेंट उनका मुशरिक है। अगर वो अपने अकीदे पर कायम है, अगर वो अब कन्वर्ट हुआ है अपने अकीदे से या रिवर्ट हुआ है, मुसलमान हुआ है, तो वो एक और कहानी है। लेकिन ये कि औरत या मर्द जो गैर मुस्लिम है वो अपने अकीदे पर कायम है, तो फिर फी ज़माना नसारा के साथ निकाह अगर हराम नहीं है, क्योंकि मैं फतवा नहीं दे सकती, लेकिन ये इंतहाई क्वेश्चनेबल है। जबकि यहूद के साथ निकाह अभी तक बहुत से उनकी उनकी ऐसी आदत हैं। अब तो खैर वो एक दुश्मन कौम के की कैटेगरी में दाखिल हो गए हैं बदकिस्मती से, और वो अब उनके उनके मुल्क और उनके जहाँ वो रहते हैं वो हर चीज़ पर दारुल हर्ब की डेफिनेशन फिट आती है। लेकिन अहले किताब में से पाक दामन औरतें और मोहसिनात की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं 5वें पारे के शुरू में। मोहसिनात जो हैं ये वो औरतें हैं जो चोरी छुपे आशनाइयाँ नहीं करती हैं, जो यारियां नहीं करती हैं, और वो मस्ती मस्ती नहीं निकालती हैं, और बड़ी अनप्लेजेंट टर्म्स हैं वो, कि वो ऐसे काम नहीं करती बल्कि वो एक निकाह के हिसार में आना चाहती हैं। वो पाक दामन होती हैं, वो बाइस्मत होती हैं।
جب اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ادا کر چکو، جب تم انہیں دے دو ان کے مہر، ان کے اجر، محسنین، ان کو ایک حصار میں لانے کے لیے، ان کو ایک حسن میں لانے کے لیے، غیر مصافحین، نہ کہ مستیاں نکالنے کے لیے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے یاریاں کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ریمائنڈر ڈال دیا ہے، مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ اس آیت میں بھی یہ ریمائنڈر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو منکر ہوا اپنے ایمان سے، یعنی جو ایمان کا جس نے انکار کیا، معاف کیجیے گا، اپنا مائک آف کر دیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کا انکار کیا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، پس ضائع ہو گئے، تباہ ہو گئے اس کے اعمال، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور ہوگا وہ اپنی آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں۔ یہاں پہ پہلا سبق روکتے ہیں، انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد دوسرا سبق ہوگا۔ یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ المائدہ کی۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔